नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल के साथ मैं हूं मुबारक जावेद और मेरा साथ देंगे मेहरून निसा। नाजरीन, इंग्लैंड में भी आज महंगाई के खिलाफ लोग जमा हुए और बाकायदा तौर पे ये कहा गया गवर्नमेंट को कि बहुत ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, चीज़ें महंगी होती जा रही है, बिजली के बिल बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गए हैं, गैस भी इसी तरह महंगी हुई है। तो इन कीमतों को कंट्रोल किया जाए और जितनी जल्दी हो सके इन्हें कम किया जाए। ये एहतजाज आज किया गया। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं आया। दूसरी एक और आपको खबर दे देते हैं कि जो जमात-ए-अहमदिया के सरबराह हैं, वो आजकल अमेरिका के दौरे पे गए हुए हैं। वहाँ आज एक तस्वीर मुझे किसी ने भिजवाई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे। कहा यह जा रहा है कि वहाँ बाकायदा तौर पे अमेरिका में एक मस्जिद का इफ्तिताह किया गया और वहाँ के जो भी ज़िम्मेदार लोग थे, उन्होंने जो जमात-ए-अहमदिया के सरबराह हैं, उनको उस शहर की चाबी पेश की और इस तरह ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है। एक तरफ मैं देखता हूँ तो पाकिस्तान में अहमदियों के मतलब जो हमें इतला मिलती हैं कि कहीं पे उनके लिए कई जगह पे मुश्किलात का सामना है, कहीं पे उनकी मसाजिद पे हमले किए जाते हैं, कहीं पे उनकी कब्रों पे हमले किए जाते हैं। मगर जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे देखता हूँ तो जहाँ भी देखा जाता है किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में जो तरक्की याफ्ता है, तो वहाँ पे उन्हें बड़ी इज्जत मिल रही है। ये सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। मेरा ख्याल है जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं मेहरुन्निसा की तरफ। बाकी पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो बताएंगी मेहरुन्निसा। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं नाइन ब्रदर्स टीवी। शाम की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूँ मेहरुन्निसा। आइए चलते हैं खबरों की हेडलाइंस की तरफ। पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं। ऑडियो लीक्स, इमरान खान और साथी वज़रा के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। इंडिया की पाकिस्तान के साथ तजारत बहाल करने की ख्वाहिश, रुकावट कहाँ है? पाकिस्तान में अंदरूने मुल्क और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के दौरान मास्क पहनने की पाबंदी ख़त्म। इंडोनेशिया में फ़ुटबॉल मैच के दौरान हंगामा आराई, 174 अफराद हलाक। मलका बरतानिया के इंतकाल की वजह सामने आ गई। भारतीय गुलकार मिका सिंह ने खूबसूरत जजीरा खरीद लिया। मंदिर से वापसी पर हिंदू यात्रियों की गाड़ी तालाब में गिर गई, 27 अफराद हलाक, 22 जख्मी। आइए चलते हैं अब खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं। इसी हवाले से नाइन ब्रदर्स टीवी के डायरेक्टर मुबारक जावेद साहिब का कहना है कि पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं। इमरान खान भूल जाएं कि इन अदालतों से किसी को इंसाफ मिल सकता है। इमरान खान को जितनी जल्दी हो लॉन्ग मार्च शुरू करना होगा, वरना ये लोग इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर देंगे। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स के मामले पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, इनके वज़रा और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि साइफ़र की तहकीकात पर हुकूमती आमादगी दुरुस्त सिमत में कदम है। तहम तहकीकात FIA की बजाय सुप्रीम कोर्ट का कमीशन करे। इतवार को वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से जारी बयान के मुताबिक काबीना ने डिप्लोमेटिक साइफ़र से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स पर FIA के ज़रिए तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी है। इस सिलसिले में काबीना ने 30 सितंबर को इमरान खान की साइफ़र से मुतल्लिक मुबैना ऑडियो लीक्स पर
کابینہ کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کابینہ کمیٹی کا پہلا اجلاس گزشتہ روز 1 اکتوبر کو منعقد ہوا، جس میں قانونی کارروائی کی سفارش کی گئی تھی۔ ان سفارشات کو سمری کی شکل میں کابینہ کی منظوری کے لیے پیش کیا گیا، جس نے سرکولیشن کے ذریعے ان سفارشات کی منظوری دی۔ کابینہ کمیٹی نے اپنی سفارشات میں کہا ہے کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، جس کے قومی مفادات پر سنگین اثرات پڑ سکتے ہیں۔ قانونی کارروائی لازم ہے۔ FIA کے سینئر حکام پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے، جس میں انٹیلیجنس اداروں سے بھی افسران اور اہلکاروں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ کابینہ کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ FIA کی ٹیم جرم کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ وفاقی کابینہ کے فیصلے پر مشتمل سمری وزارت داخلہ کو بھجوا کر ہدایت کی گئی ہے کہ اس پر عمل درآمد رپورٹ فوری طور پر کابینہ میں پیش کی جائے۔ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کی حکومت ایک سازش کے تحت ہٹائی گئی۔ سائفر ایک حقیقت اور مداخلت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سائفر دفتر خارجہ کے ریکارڈ میں ہوگا اور اگر حکومت چاہے تو پبلک کر دے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس جب سائفر آیا تو میں نے اس کو پڑھ کر سنجیدہ سمجھا اور تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سائفر ایک حقیقت ہے اور حکومت نے اسے تسلیم کر لیا ہے۔ اگر حکومت تحقیقات کرنا چاہتی ہے تو شوق سے کرے، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کی متفقہ رائے تھی کہ اس کو ڈیمارش کیا جائے۔ خیال رہے کہ ڈپلومیٹک سائفر سے متعلق عمران خان کی پہلی مبینہ آڈیو 28 ستمبر کو جبکہ دوسری آڈیو 30 ستمبر کو منظر عام پر آئی تھی۔ عمران خان اور اس وقت کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کے درمیان گفتگو کی مبینہ آڈیو میں دونوں کو امریکی سائفر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد سے انڈیا تجارتی تعلقات کی بحالی کا خواہاں ہے اور اسلام آباد کی طرف سے گرین سگنل کے انتظار میں ہے۔ سفارتی ذرائع نے اردو نیوز کو بتایا ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اگست 2019 سے بند تجارتی روابط بحال ہوں، کیونکہ اسی میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان بیک چین رابطے جاری ہیں، تاہم اس حوالے سے ٹھوس پیش رفت تبھی سامنے آئے گی جب سفارتی تعلقات مکمل طور پر بحال ہوں گے۔ انڈیا نے اگست 2019 میں کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کر دی تھی، جس کے رد عمل میں پاکستان نے ہمسایہ ملک کے ساتھ تجارتیں معطل کر دی تھیں۔ اس کے بعد دونوں ممالک نے اپنے ہائی کمشنرز کو واپس بلا لیا تھا اور سفارتی تعلقات محدود کر دیے تھے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ انڈیا کی اس خواہش کا مقصد تجارتی فائدے سے زیادہ خیر سگالی ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ تجارت سے انڈیا کو اپنی کل تجارت کا 1% پوٹینشل ہی حاصل ہو سکتا ہے، مگر اس سے خطے میں رابطے بڑھیں گے۔ دوسری طرف گزشتہ ماہ سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ تجارت کے حوالے سے بات زیر غور ہے۔ اس وقت ٹماٹر، پیاز درآمد کرنے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کے ساتھ تجارت کھلنے سے متعلق وزیر اعظم سے بھی بات کروں گا۔ فیصلے میں 2 سے 4 دن لگیں گے، تاہم ایسا نہیں ہو سکا۔ پاکستان نے رواں سال کے آغاز میں نئی دہلی میں اپنے ہائی کمیشن میں ٹریڈ منسٹر بھی تعینات کیا تھا، تاہم اس ماہ کے آغاز میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا تھا کہ سیلاب متاثرین کے لیے انڈیا سے سبزیاں درآمد کرنے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ جمعرات کو اردو نیوز کے رابطہ کرنے پر بھی دفتر خارجہ نے انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کرنے کے حوالے سے تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔
دفاعی ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کو انڈیا کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال کرنے پر اعتراض نہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے قومی مفاد میں ہے۔ ان کے مطابق یہ وقت خطوط کے ساتھ مل کر ترقی کرنے کا ہے۔ یہ وقت خطوں کے ساتھ مل کر ترقی کرنے کا ہے اور انڈیا کے ساتھ تجارت سے پاکستان کا سفارتی اثر و رسوخ بھی بڑھے گا۔ انہوں نے مثال دی کہ چین اور انڈیا کے درمیان شدید اختلافات ہیں اور سرحد پر کشیدگی کے باوجود تجارت جاری ہے، کیونکہ اس میں دونوں ممالک کا مفاد ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تجارت بحال کرنے سے پاکستان کو بھی معاشی فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک انڈین ریاست کے گورنر تو باقاعدہ بیان دے چکے ہیں کہ انہیں کراچی کی بندرگاہ سے سامان منگوانا ممبئی کی بندرگاہ سے بھی سستا پڑتا ہے۔ تاہم تجارت کے مطابق تعلقات کی بحالی ایک سیاسی فیصلہ ہے اور اسے سوچ سمجھ کر قومی اتفاق رائے سے کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل کمانڈر اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا کیسز میں مسلسل کمی کے باعث اندرون ملک اور انٹرنیشنل پروازوں کے دوران ماسک پہننے کی پابندی ختم کر دی ہے۔ سنیچر کو NCOC کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس پر فیس ماسک پروٹوکول میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ماسک میں کرونا کیسز میں مسلسل کمی کے باعث ملک میں فیس ماسک کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ تاہم سینٹر نے فیس ماسک کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی ہدایت کی ہے۔ رواں سال جون میں اندرون ملک پروازوں کے دوران فیس ماسک پہننا دوبارہ لازمی کر دیا گیا تھا۔ اس سے قبل اپریل کے مہینے میں سول ایویشن اتھارٹی نے اندرون ملک دوران پروازوں کے دوران فیس ماسک پہننے کی شرط ختم کر دی تھی، تاہم بعد میں کرونا کیسز میں اضافے کے سبب یہ پابندی دوبارہ عائد کی گئی تھی۔ انڈونیشیا میں حکام کا کہنا ہے کہ فٹ بال اسٹیڈیم میں میچ کے دوران مظاہرین کے پچ پر حملہ کرنے اور بھگدڑ مچنے سے 174 افراد ہلاک اور 180 زخمی ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق سنیچر کی رات مشرقی شہر ملنگ کی کنجوروہان اسٹیڈیم میں اریما FC کے حامیوں نے فٹ بال کے میدان پر اس وقت دھاوا بول دیا جب ان کی ٹیم پرسیبا سورابایا سے 2-3 سے ہار گئی۔ پولیس نے شائقین کو اسٹینڈ پر واپس آنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی اور 2 اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ مشرقی جاوا کے پولیس چیف نیکو افنٹا نے اتوار کو بتایا کہ بہت سے لوگ جب ایک ساتھ باہر نکلنے کے لیے بھاگے تو کچلے گئے اور بعض کا دم گھٹنے لگا۔ انہوں نے ابتدائی طور پر بتایا تھا کہ اس واقعے میں جسے پولیس نے فساد قرار دیا ہے 127 افراد ہلاک ہوئے، تاہم بعد میں یہ تعداد 174 تک پہنچ گئی۔ ہسپتال کے ایک ڈائریکٹر نے مقامی ٹی وی کو بتایا کہ متاثرین میں سے ایک کی عمر 5 سال تھی۔ بھگدڑ کے دوران اسٹیڈیم کے اندر سے لی گئی تصاویر میں بڑی مقدار میں آنسو گیس کی شیلنگ اور لوگ بھاڑ میں چڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ انڈونیشیا کی حکومت نے اس واقعے پر معافی مانگتے ہوئے تحقیقات کا وعدہ کیا ہے۔ اسٹیڈیم میں 42,000 افراد موجود تھے اور پولیس کا کہنا ہے کہ 3,000 تماشائیوں نے پچ پر دھاوا بول دیا تھا۔ پولیس چیف نیکو افنٹا نے کہا ہے کہ ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ سب انتشار پسند نہیں تھے، صرف وہ 3,000 کے قریب جو پچ میں داخل ہوئے۔ انڈونیشیا کے کھیل اور نوجوانوں کے وزیر زین الدین امانی نے براڈ کاسٹ کومپاس کو بتایا ہے کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جس نے ہمارے فٹ بال کو ایسے وقت میں نقصان پہنچایا ہے جب حامی اسٹیڈیم سے فٹ بال میچ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم میچ کی تنظیم اور حامیوں کی حاضری کو اچھی طرح سے جائزہ لیں گے۔ کیا ہم دوبارہ حامیوں کے میچوں میں شرکت پر پابندی لگائیں گے؟ ہم اسی پر بات کریں گے۔ فٹ بال ایسوسی ایشن آف انڈونیشیا نے ایک ہفتے کے لیے فٹ بال میچز معطل کر دیے ہیں۔ ایسوسی ایشن نے اریما FC پر بقیہ
سیزن کے لیے ہوم گیمز کی میزبانی کرنے پر پابندی عائد کر دی اور کہا کہ وہ ایک تحقیقاتی ٹیم ملنگ بھیجیں گے۔ پی ایس ایس ای کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ ہمیں افسوس ہے اور اس واقعے پر متاثرہ خاندانوں اور تمام فریقین سے معافی مانگتے ہیں۔ 96 سالہ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم 8 ستمبر کو طبیعت بگڑنے پر ہسپتال میں داخل ہوئیں اور سپہر 3:10 پر انتقال کر گئی تھیں۔ تاہم اس وقت ان کی موت کی وجہ نہیں بتائی گئی تھی، جو اب ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے ذریعے منظر عام پر آ گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ میں شاہی خاندان کی روایات اور وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے ملکہ برطانیہ کے انتقال کے روز ان کی موت کی وجہ ظاہر نہیں کی گئی تھی، تاہم 19 ستمبر کو تدفین کے بعد اب ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا، جس میں ساری تفصیلات درج ہیں۔ اور اسکاٹ لینڈ کی نیشنل ریکارڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے مطابق ملکہ برطانیہ کا انتقال بلمورل کیسل اسٹیٹ میں 3:10 پر ہوا، یعنی انتقال کی خبریں آنے سے 3.5 گھنٹے پہلے ملکہ برطانیہ کا جہاں فانی سے کوچ کر گئی تھیں۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں درج ہے کہ کی طرف سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ملکہ برطانیہ کی موت کی رجسٹریشن کے لیے 16 ستمبر کو ان کی اکلوتی بیٹی شہزادی این نے درخواست دی تھی اور وہیں اپنی والدہ کی آخری لمحات میں ان کے ساتھ تھیں۔ ملکہ برطانیہ کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں ان کی موت کی وجہ بڑھاپے کو قرار دیا گیا اور یہ بھی درج ہے کہ ملکہ برطانیہ مکمل صحت یاب اور کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں تھیں۔ بھارتی گلوکار میکا سنگھ نے ایک دلچسپ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ ایک جزیرے کے مالک بن گئے ہیں۔ گلوکار نے گزشتہ روز اپنے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ کشتی میں بیٹھ کر اپنے جزیرے کی سیر کرتے نظر آئے ہیں۔ انہوں نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا ہے کہ میرے خوبصورت جزیرے پر خوش آمدید، یہاں آنے کے لیے آپ کو کشتی کا استعمال کرنا پڑے گا۔ میکا سنگھ نے ویڈیو کے کیپشن میں یہ بھی لکھا کہ ان کی ملکیت میں جزیرے کے ساتھ ساتھ 7 کشتیاں اور 10 گھوڑے بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ تاہم اس جزیرے کی قیمت کیا ہے اور انہوں نے کب خریدا، یہ بتانے سے گلوکار نے گریز کیا ہے۔ ہندو یاتریوں کو واپس لانے والی ٹریکٹر ٹرالی ایک خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے تالاب میں گر گئی، جس کے نتیجے میں 27 افراد ہلاک اور 22 زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست اتر پردیش کے شہر کانپور کے مندر چندرکا دیوی کے سالانہ تہوار سے 50 سے زائد ہندو یاتری ٹریکٹر ٹرالی پر واپس گھروں کو جا رہے تھے۔ ٹریکٹر ٹرالی ایک خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی اور تالاب میں جا گری۔ تالاب گہرا تھا جس میں ڈوب کر 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے 22 افراد کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا ہے، جہاں 5 زخمیوں کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کیا گیا ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ یاد رہے کہ ٹریکٹر ٹرالی مسافر گاڑی نہیں بلکہ یہ اجناس اور دیگر چیزوں کی مال برداری کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔